बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी आफ्ताब अहमद और एजुकेशन फील्ड में मुझे काम करते हुए आलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके। आफाक में मेरा ये 12th ईयर है और इस अरसे के दौरान इससे पहले ज़ाहिर है कॉलेज और स्कूल में पढ़ाता रहा लाहौर और इसी तरह लटोबा टेक्सिंग में। और इस वक्त आफाक में एज आ जोनल लीड ट्रेडर आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू KPK पंजाब, तकरीबन हर शहर के अंदर लातादाद स्कूल के टीचर्स की, स्कूल की मैनेजमेंट की और पेरेंट्स की वर्कशॉप जो है ना वो करवाने का एजाज़ हासिल हुआ मुझे। तो आज की ये जो हमारी वर्कशॉप है इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आम तौर पे हम स्कूल से रिलेटेड इशूज़ के ऊपर ट्रेनिंग करवाते। तो ये वाला जो वेबिनार है ये हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग सिचुएशन है कोविड-19 पेंडेमिक की उसके ऊपर है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये स्पेशली जो सोशल वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपके इल्म में होंगी, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ी सी इसकी पेनिट्रेटिव व्यू होगा। एक तो हम देखेंगे कि ये है क्या और इसकी जनरल जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। प्लस इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारा मज़हब इसमें क्या कहता है और हमें किरदार कौन सा अदा करना है। तो आज के सेशन में जो बेसिक चीज़ें जो कि ज़ेरे बहस आएंगी कि कोरोना है क्या, नंबर 1, और सेकेंडली हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स और इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, और थर्ड हम देखेंगे कि FLW यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स का इसके अंदर रोल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डज कोरोना मीन। द वर्ड कोरोना स्टैंड्स फॉर, CO स्टैंड्स फॉर कोरोना एंड VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिजीज़। और ऑब्वियसली ये सब लोग जानते हैं क्योंकि 2019 के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ और ये डिस्कवर वायरस जो है वो 2019 में चाइना में वुहान के प्रोविंस के अंदर हुआ, तो इसलिए इसको 2019 के लिहाज से 19 साल जो है ना इसको जिक्र किया जाता है। अच्छा, जनरली इसको जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हम इसकी नेचर को जान लें। इसको फाइट करने के लिए हमारे पास एनफ रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन है। कोरोना वायरस एक बड़ी फैमिली से तल्लुक़ रखता है, ये कोई नया नहीं है, ऑब्वियसली ये पहले से मौजूद है। जो भी लोग MBBS जो स्पेसिफिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं इस सिलसिले में, जो कि बाकायदा एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये वायरस पहले से मौजूद था और गो के इसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद पहले बैट्स और कैमल के अंदर जो मौजूद था, यानी जानवरों में इसकी जो रेशो ज़्यादा थी, इंसानों में कम थी। तो इसके जो अब इस वक्त हमारे पास सीवियर जो रिज़ल्ट आए हैं वो SARS हैं, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होती है और ये जो डैमेज करते हैं। और इसका एक सेकंड जो हमारे पास बिहेवियर जो अभी देखने में आया है, वैसे तो अभी ये दिन ब दिन हमें नई रिसर्चेज और नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और डिफरेंट बिहेवियर सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ सिम्टम्स भी अलग है, कुछ लोगों में ये डिफरेंट बिहेव करता है, कुछ लोगों में ये डिफरेंट बिहेव करता है, यानी पहले से डिफरेंट होता है। तो इसकी न्यू जो स्ट्रेन है उसको हम कहते हैं SARS COVID-2। तो ये भी प्रीवियसली ह्यूमन के अंदर आइडेंटिफाई हुई है। द मोस्ट लाइकली इकोलॉजिकल रेजर्वायर्स फॉर कोरोना वायरस आर बैट्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट कुड बी अ डोमेस्टिक फूड एनिमल, अ वाइल्ड एनिमल और अ डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल विच हैज नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड। अच्छा, इसके बारे में कुछ लोग ज़ाहिर है इसको कैमल, कुछ लोग जो है इसको बैट्स और कुछ लोग जो है ना वो इसको किसी और जानवर से भी इसको बिलोंग करते हैं कि भाई ये उससे रिलेटेड है, लेकिन अभी तक इसके बारे में रिसर्चेस जारी हैं और हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। बहरहाल इसमें जो
کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم کرتے آئے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس وائرس کو اگر ہم دیکھیں اسپیسیفکلی، اس وائرس کی شیپ کو دیکھیں، اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں، اس آرگنزم کو دیکھیں، تو اس آرگنزم کے اندر ہمیں نا کراؤن، اس کے اوپر کراؤن، اوبویسلی اس کو اسی لیے جو ہے نا وہ کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کراؤن کی طرح کے کچھ اسپائکس نظر آتے ہیں اس کی آؤٹر سرفیس کے اوپر، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا یہ نام بھی دیا گیا۔ اور یہ وائرس کا جو سائز ہے وہ آلموسٹ 65 سے لے کے 1 to 5 nm ڈایامیٹر میں ابھی تک جو ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ابھی تک کی ریسرچز ہمارے سامنے آئی۔ اس کی کچھ ٹائم لائن اس طرح سے ہے، تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل ہسٹری اس کی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو اور پھر ہم باقاعدہ طور پہ اس کی احتیاطیں کر سکیں اور سمٹمز کے بارے میں جو ہے وہ جان سکیں۔ چائنا کے یہ صوبے میں ووہان کے اندر یہ آغاز ہوا اور یہ ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2019، اور اس میں یہ پہلا اس وقت جو ہے نا وہ کیس رپورٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد جنوری 7 کے اندر کچھ آفیشیلز نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، جس کی وجہ سے اس میں وہ جو میں نے ابھی آپ کو نام لیا ریسپریٹری سسٹم کے اندر جو کہ ڈیتھ کاز کرتا ہے، تو وہ پہلی جو بیماری اس سے بنی وہ SARS کے نام سے، یعنی وہ اوبویسلی ریسپریٹری سسٹم کے بارے میں ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی جنوری 7 میں۔ اس کے بعد جنوری 11 میں اس کی فرسٹ ڈیتھ ہوئی، یعنی جو پہلا آدمی کووڈ-19 سے وفات پا گیا وہ جنوری 11 یعنی 11 جنوری کو ہوا، دسمبر 31 سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ اور اس طرح پھر WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق چائنا سے باہر جو پہلی ڈیتھ ہوئی وہ تھائی لینڈ کے اندر تھی اور وہ 13 جنوری کو ہوئی۔ اور پھر ہم اس طرح آگے چلتے ہیں تو فیبرری 26 کے اندر US کے اندر یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کچھ اور مختلف دنیا کے ممالک کے اندر جو ہے نا وہ ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی۔ اور فیبرری 29 کو اس میں کچھ سٹیپس لیے گئے اس ناول وائرس کو روکنے کے لیے، اور اس کی مائکرو بایولوجی لیبارٹریز کے اندر اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، یہ ہے کیا اور اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہے۔ اور پھر اسی طرح مارچ 11 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا، اور اس سے کئی لاکھ لوگوں کی اموات واقع ہوئیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مختلف ممالک میں اس سے افیکٹ ہوئے۔ 2 اپریل کو یعنی 2 اپریل کو اس کے جو کیسز رپورٹ کیے گئے وہ پوری دنیا میں 1 ملین تھے، اور اپریل 10 کو گلوبل ڈیتھ جو کووڈ-19 سے ہوئیں وہ 1 ملین سے بھی بہت زیادہ تجاوز کرتے ہیں۔ یہ اس کی ٹائم لائن ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یا ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا سمٹمز ہیں، تاکہ ہم سمٹمز کو ذہن میں رکھ کے کچھ اس کے اگینسٹ احتیاطیں کر سکیں۔ نمبر 1، 5 اس کی میجر سمٹمز ہیں، جس میں پہلی سمٹم یہ ہے کہ اس میں انسان کو بخار محسوس ہوتا ہے، اینڈ سیکنڈ سمٹم از کف۔ کف ضروری نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو، لیکن کف اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، کہ سانس کے اندر آپ کو سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جائے گی۔ اور فورتھ ہے کہ جسم کے اندر مختلف قسم کی دردیں ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بخار، دوسرے نمبر پہ میں نے کف کہا، تھرڈ نمبر پہ میں نے کہا کہ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، اینڈ فورتھ نمبر پہ میں نے کہا کہ جسم کے اندر دردیں، اور ففتھ اینڈ دا امپورٹنٹ ون از جو اسپیسیفکلی ہمیں بتائے گی کہ دا پرسن ہو از ill اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو کرونا وائرس، وہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹیسٹ فیل ہونا ختم ہو جائے گا اور آپ کو اسمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 5 علامت اگر کسی میں ہے تو 80% چانسز ہیں کہ اس کو کرونا نے اٹیک کیا ہے، اینڈ ہی اور شی شوڈ گو فار کرونا ٹیسٹ۔ اگر وہ نہیں جاتا
تو وہ اپنے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، فیملی ممبرس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کو افیکٹ نہ کریں، لیکن جس سے اس کو یہ وائرس لگ جائے، یعنی اگر وہ کسی اور کیریئر بنتا ہے اس وائرس کو کسی دوسرے تک لے کے جانے کا، تو آبویسلی مطلب یہ ہم نہیں ایشورٹی سے کہہ سکیں گے کہ اگر وہ بچ گیا ہے تو جس کو اس نے جو اس سے افیکٹ ہوا ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ مطلب اس میں بہت سارے ڈفرینٹ بیہیویئر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو یہ بالکل چھو کے گزر جاتا ہے، کچھ لوگ اس سے اچھا خاصا افیکٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ریشو ابھی تک ریسرچز کی سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ 60+ ہیں تو ان کو اس کے جو ہے نا وہ اس کا جو اٹیک ہے وہ جان کی بازی ہارنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور یا پھر ان کو کوئی بیماری ہے، تو جو بیماری پہلے سے بیمار ہیں ان کا ظاہر ہے یہ جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ تندرست ہیں، توانا ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سچویشن سے گزر جائیں اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے افیکٹ ہو وہ اس سچویشن کا سامنا نہ کر سکے، اور obviously you will be responsible for any kind of loss جو کہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو تھی 5 علامات۔ اگر ہم کہیں بھی دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں یا کسی میں بھی دیکھیں، تو obviously ہمیں جو ہے وہ اتھارٹیز کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، اس شخص کو قائل کرنا چاہیے کہ he or she should go for کرونا وائرس ٹیسٹ۔ اب اگر ہمیں ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ ضروری نہیں کہ یہ احتیاطیں ہمیں تبھی کرنی ہے کہ if we are suffering from کرونا وائرس ڈیزیز، اگر نہیں بھی ہے even then you will have to observe all these preventive measures۔ نمبر 1، ماسک سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ٹاپر 1، یہ اس کا مطلب علاج تو نہیں ہے، ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی احتیاط ہے کہ ماسک پہنیں۔ اب ماسک کیسے پہنیں، کون سا پہنیں، کب پہنیں، یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے اس کے جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی جو ہے مطلب وین ایور آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیا، اس کے بعد آپ نے سوپ سے اس کی لیدر بنائی۔ لیدر بنانے کے بعد آپ کے وہ 4 سے 5 سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ نے ضرور کرنے ہیں اسپیسیفکلی ان دس پینڈیمک۔ وہ کیا ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، جب آپ نے لیدر بنا لی تو آپ نے اس طرح، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے جیسے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں تو ایسے کر کے آپ نے اپنی جو ہے نا یہ ہتھیلی کے اندر اس کو موو کرنا ہے۔ ان دا سیم وے آپ نے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو موو کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو نیلز کے اندر کوئی جرمز وغیرہ پھنسے ہوتے ہیں یا اٹکے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اچھا، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کے اندر سے جو ہے نا وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح رب کرنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے یہ، اگر پہلے آپ نے رائٹ سے لیفٹ کو کیا ہے، پھر آپ نے لیفٹ سے رائٹ کو کرنا ہے، اور ان دا سیم وے آپ نے اوپر سے بھی کرنا ہے، اور ان دا سیم وے آپ نے پھر دوسرے ہاتھ کو اوپر سے بھی کرنا ہے۔ پھر ایک اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں، تھرڈ اسٹیپ، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر انگلی کو علیحدہ سیپریٹلی، اگر یہ آپ کر سکیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہر انگلی کو آپ سیپریٹلی اس طرح جو ہے نا وہ رب کریں گے اپنے دوسرے ہاتھ سے، اور اسی طرح پھر آپ دوسرے ہاتھ کی فنگرز کو اسی طرح رب کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہو گئے، یہ 3 سٹیپس ہو گئے۔ چوتھا جو ہے نا وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ظاہر ہے اوپر والی سرفیس آپ کی رہ گئی ہے تو اوپر والی سرفیس کو بھی آپ اس طرح رب کریں گے، اور 5th ون یہ ہے کہ آپ اپنی رسٹ کو رب کریں گے، دونوں رسٹ کو۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے پانی سے، صاف پانی سے، اور پانی زیادہ بہائیں گے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس کسی بھی صابن سے یا کسی بھی کیمیکل سے مرتا نہیں ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ یہی سمجھے کہ یہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس لیے آپ نے پانی زیادہ بہانا ہے اور ہر چیز کو رب کرنا ہے تاکہ کہیں بھی لگا ہے تو یہ پانی کے ذریعے بہہ جائے، کیونکہ آپ کی باڈی پہ لگا رہے گا تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب پانی میں بہہ جائے گا تو اس کی کچھ دیر کے بعد موت واقع ہو جائے گی۔
اچھا جی، یہ دوسری احتیاط تھی ہماری. پہلی تھی فیس ماسک، سیکنڈ ہے کہ آپ نے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور تھرڈ ون از جو کہ ویری فیمس ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، دیٹ از 6 feet ڈسٹینس. کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں، ضروری ہے باہر نکلنا، تو 6 فٹ کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے، یہ مینٹین کرنا ہے. اچھا، ان سم کیسز ایٹ سم پلیسز یہ فاصلہ مینٹین نہیں ہو سکتا، تو اس کو آپ کم کر کے 3 فٹ تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے مطلب سم ٹائم آپ نے کسی کی دیکھ بھال کرنی ہے، کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے، یا کچھ بھی آفس میں ایسا کام کرنا ہے جہاں پہ جگہ نہیں ہے اتنی، تو وہاں پہ آپ 3 فٹ تک کا فاصلہ جو ہے نا وہ مینٹین کریں گے. یہ ساروں سے کریں گے آپ، ویدر دے آر سفرنگ فرام وائرس اور ناٹ. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون اس سے سفر کر رہا ہے اور کون اس سے سفر نہیں کر رہا. ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ تو ہے نہیں کہ ہم اس کو اپنی مطلب ہیومن آئی سے یہ چیک کر سکیں کہ ویدر ہی از سفرنگ فرام اور ناٹ. یہ تو اب کچھ سمٹمز ہیں جو میں نے پہلے 5 آپ کو بتائی ہیں، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شور نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو فورتھ پریونشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ ٹریول نہیں کرنا. آپ نے بلا وجہ گیدرنگ میں نہیں جانا، بلا وجہ شادیوں میں نہیں جانا. تو یہ مطلب وہ جو ظاہر ہے ایسے تو کوئی نکلتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بلا وجہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، بلا وجہ جناب گپ شپ لگانے کے لیے جاتے ہیں. تو ان دس ویری سچویشن you will have to reject all these things. اچھا، اس کے بعد ہے کہ آپ کو اگر یہ ساری سمٹمز فیل ہوتی ہیں یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں ان سمٹمز کے ساتھ، تو آپ نے اس کو بھی قائل کرنا ہے، یا آپ اگر خود فیل کر رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کے لیے جانا ہے. ٹیسٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے، کیا اس کی پروسیس ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہیلپ لائن ہے 1166. یہ اس سلائڈ کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو 1166 جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہیلپ لائن ہے اور فری سروس ہے. آپ اپنے موبائل سے نمبر ملا کے یہ ساری انفارمیشن سے لے سکتے ہیں. اور آخری بات اس میں، مطلب یہ آخری اس سیشن کی ہے، ویسے تو اس میں اور بھی احتیاطیں ہیں، کہ آپ کنیکٹڈ رہیں کسی بھی ایسی چیز سے جو آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن دے سکے. یہ آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے، یا اخبار ہو سکتی ہے. تو ان ساری احتیاطوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ میں کہ ماسک کیسے پہننا ہے. چونکہ ماسک فرسٹ ہماری پریونشن ہے، یہ سب سے اہم ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. ہاتھ دھونا مطلب ان کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن ماسک کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس میں. یہ علاج نہیں ہے، احتیاط ہے. اچھا، اب اس میں جو ماسک پہننا ہے، یہ کیوں پہننا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن چلیے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں یا ہم چھینکتے ہیں یا ہم کھانستے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر سے کچھ ڈراپلیٹس باہر نکلتے ہیں. سم ٹائم انویزیبل ہوتے ہیں، سم ٹائم ویزیبل ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈراپلیٹس ہیں وہ دوسرے شخص تک پہنچ کے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا. مطلب اگر ہم ایسے کرتے ہیں ماسک کے بغیر تو کسی تک پہنچ سکتے ہیں، اگر کسی نے لگایا تو اس کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم نے ماسک لگایا تو obviously it will resist، یعنی ماسک will resist those droplets کہ وہ آپ کو افیکٹ کر سکے. تو ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کوئی اور آپ کو افیکٹ نہ کر سکے. دوسرا، اچھا، اب ماسک، پہلے ہم نے کہا کہ ماسک کی ضرورت کیوں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ کیسے لگانا چاہیے. اب کیسے لگانا چاہیے کہ جب آپ ماسک لگاتے ہیں یا ماسک اتارتے ہیں تو obviously اس ماسک کے اوپر والی سطح پہ آپ کو نہیں پتا سم ٹائم کہ کچھ جرمز ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ وین ایور یو آر ویئرنگ اے ماسک یو شوڈ واش یور ہینڈس بفور ویئرنگ اے ماسک اینڈ آفٹر ویئرنگ اے ماسک ایز ویل. بوتھ ٹائم آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے تاکہ آپ اس انسرٹینٹی سے چھٹکارا پا سکیں. تھرڈ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہننا کیسے ہے. ماسک پہننا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو
صرف منہ پہ پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا اس کو صرف گلے میں لٹکا لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کان پہ لٹکا لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے شرٹ کے بٹن کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو جیب میں ڈالا ہوتا ہے۔ بھئی وہ جہاں بھی ماسک آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ لٹکوایا، اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑا رہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اسٹور کے اندر جو ہے نا وہ گھسنے سے نہیں روک سکے گا، لیکن آپ کے جو ہے نا وہ جسم کو، آپ کی فزیکل ایگزسٹنس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے 3 چیزیں کور نہ کریں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 آپ کی ٹھوڑی، نمبر 2 آپ کا منہ، اور نمبر 3 منہ سے مراد ہے لپس، اور نمبر 3 آپ کی نوز۔ تو جب تک یہ تینوں چیزیں ماسک سے کور نہیں ہوں گی تو آبویسلی ماسک لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ہم نے ماسک کے سلسلے میں سیکھنی ہے کہ ماسک لگانا کہاں چاہیے، when and where to use a mask۔ گھر میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ اکیلے ہیں وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں آپ کو 100% کنفرم ہے کہ ان سے آپ کو کوئی کورونا وائرس کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ بے شک نہ لگائیں۔ لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، خریداری کرنے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، یو مسٹ ویئر ماسک، اور پہننا بھی ایسے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں کور کرتے۔ اور جب آپ کسی شخص کی عیادت کرنے جاتے ہیں، بے شک وہ کورونا کا مریض ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو تب بھی ماسک پہننا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں ماسک کے سلسلے میں آخری بات، دا لاسٹ۔ آخری بات یہ ہے کہ ماسک آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو پھینکنا کیسے ہے۔ اب اس کے لیے جو سجیسٹڈ وے ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کورڈ باسکٹ کے اندر پھینکیں، لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس کورڈ باسکٹ نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ فولڈ کر کے کسی ایسی جگہ پر پھینکیں جہاں یہ ویزیبل نہ ہو دوسروں کو۔ اب یہ ایسے کیوں کرنا چاہیے؟ بلکہ میں اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کٹ کر کے پھینکیں، یا اس کا ایک دھاگا توڑ کے پھینکیں، مثلا جو جن سے ہم باندھتے ہیں نا اس کو آپ نے ایئرز کے ارد، تو وہ چیزیں اس کی توڑ دیں، ایک توڑ دیں یا 2 توڑ دیں، یعنی کہ دوبارہ اس کو کوئی ری یوز نہ کر سکے۔ اب ری یوز ظاہر ہے کوئی بھی اڈلٹ یا سمجھدار آدمی تو اس کو ری یوز نہیں کرے گا، لیکن میں نے ایسے پڑھے لکھے سمجھدار آدمیوں کو اس کو ری یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ اس کو کیوں ری یوز کریں گے؟ بھائی یہ تو آلریڈی کنٹامینیٹڈ ہے، کسی نے یوز کیا ہوا ہے، اور یہ تو خطرناک، اس سے تو بہتر تھا کہ ماسک پہنتے ہی نہ۔ تو یہ یوزڈ ماسک کیوں پہنے گا کوئی پڑھا لکھا آدمی اور سمجھدار آدمی؟ بھائی یہ ایسے پہنے گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ظاہر ہے ہم میں سے ہی میں کہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، مطلب میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص قبرستان میں گریو یارڈ میں بیٹھا ہوا، بہت سارے ماسک اس کے پاس تھے، تو ایک جو ہے نا وہ کپڑے سے سرف سے گیلا ہوا کپڑا کیا ہوا، اور اس سے وہ ماسک صاف کر کر کے ایک ڈبے کے اندر رکھا تھا۔ اور آبویسلی وہ کیا کرے گا؟ ماسک کو وہ گھر تو نہیں لے کے جائے گا، وہ اس کو سیل کرے گا، پبلک پلیس پہ جا کے سیل کرے گا، یہ جو بس اڈے ہیں ان پہ جا کے سیل کرے گا، یا اور جو کھانے پینے کی جگہیں جہاں وہاں پہ جا کے، یا کیسے اسٹور کے سامنے جا کے سیل کرے گا جہاں پہ اسٹور کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ آپ وداؤٹ ماسک آپ کی انٹری نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ 10 روپے مجھے جلدی جلدی سے ماسک مل جائے، تب آپ یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ماسک یوز ہے نہیں، اور وہ ظاہر صاف کر کے بیچتے ہیں تو آپ اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ماسک یوز ہے یا نہیں۔ تو اس لیے کوئی اور اسے یوز نہ کر لے، یا کوئی بچہ اسے یوز نہ کر لے۔ بچے کیونکہ ہماری کاپی کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، تو بچے جب دیکھتے ہیں کہ یہ ماسک پڑا ہے تو ہمارے بڑوں نے بھی پہنا ہے تو اس کو بغیر ضرورت کے پہن لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ از دی یوز آف ماسک، کیوں ہم اسے پہنا ہے۔ ایک تو بچے یوز نہ کر لیں، اور ایک کوئی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ چلا جائیں جو کہ اس کو دوبارہ ریسیل کر سکے۔ تو اس کو اگر تو آپ کے پاس کوئی کٹر ہے، آپ کے پاس کوئی سیزر ہے، تو اس کو کٹ کر کے پھینکیں، اور سیکنڈلی اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس کے جو دھاگے ہیں جہاں سے یہ باندھنا ہوتا ہے اس کو توڑ کے پھینکیں۔ اچھا، اب ماسک کے سلسلے میں ایک اور چیز، ماسک بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک ماسک وہ ہے جو ماسک جس کو ہم طبی ماسک کہتے ہیں، جس کو ہم سرجیکل ماسک کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں، اور دوسرا ماسک کون سا ہے؟
وہ ہے وہ والا ماسک جو کہ کپڑے کا ہے، جو عام گھروں میں ہم کپڑے سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو کیا کرنا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا یوز کیا ہے؟ جو طبی ماسک ہے وہ آپ صرف ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے پہننا، آپ باہر گئے، آپ نے اس کو آ کے ڈسٹ بن میں ڈسپوز آف کر دیا۔ اور اگر آپ فرض کریں ایک دفعہ ایک وزٹ پہ گئے ہیں اور آپ پھر دوبارہ واپس آئے ہیں تو آپ نے پھر بھی اس کو ڈسپوز آف کر دیا، دوسری دفعہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو نیا ماسک لے کے نکلیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کہیں اس کو اگر آپ کم قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہول سیل کی جو مارکیٹس ہیں ان سے یہ آپ کو یہ جو عام طبی ماسک جو 10 روپیز میں دیتے ہیں، یہ آپ کو اگر آپ اس کی ہول سیل کی مارکیٹ سے کو 2 4 5 جو ہے نا اس کے پورے پیکٹ خرید لیں تو ایک ماسک آپ کو 2 سے 3 روپے میں پڑتا ہے، تو اس کو بار بار یوز کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی یہ سجیسٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں تو اس کو دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو ہے نا وہ فیبرک بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ جو ماسک استعمال کر سکتے ہیں، ری یوز کر سکتے ہیں، دھو کے استعمال کر سکتے ہیں، وہ کہ کپڑے کا ماسک۔ کپڑے کے ماسک بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، یا پھر اس کو آپ گھر پہ بھی سلوا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ کوئی بھی پرانا کپڑا لے کے اس کو دھو کے اچھی طرح صاف کر کے اپنی جو ہے نا وہ بہن سے یا اپنی والدہ سے یا کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے تو 2 4 ماسک سی دے، اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو کپڑے کا ماسک ہوتا ہے، یہ جو نوجوان آدمی ہیں، جو تندرست آدمی ہیں، جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ کپڑے کا ماسک یوز کر سکتے ہیں۔ جو طبی ماسک ہے اس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے the person who is already suffering from a disease or they are over 60، دو صورتوں میں کہ اگر تو وہ 60 سے اوپر ہیں یا پھر بیمار ہیں، تو عام آدمیوں کو کپڑے کا ماسک جو ہے وہ بالکل صحیح ان کی جو ہے نا وہ حفاظت کر پائے گا، جو نوجوان آدمی ہیں۔ چلیے، اس کے بعد ہے ہماری جو نیکسٹ چیز کہ ہاؤ کین یو پریونٹ یور سیلف فرام دا انفیکشن۔ ہم چونکہ چیزیں تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی، کچھ چیزیں جو ہے نا بار بار آئیں گی، ان کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ ہم یعنی ریپیٹیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو ضرور کریں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ 4 5 پوائنٹ ہیں: واش، کور، ڈسپوز، ایوائڈ، اسٹے اینڈ اسٹے۔ واش کیا کرنا ہے، یہ ہم اس کو ریویژن سمجھے۔ واش کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کس سے واش کرنا ہے؟ سوپ سے۔ اینڈ اف soap does not exist or there's no availability of water in your vicinity, then you will have to sanitize it with a sanitizer۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اب آج کل تو اس کی ذرا پرائسز بہت لو ہو گئی ہیں، شروع میں بہت زیادہ اس کی پرائسز تھیں لیکن آج کل تو اس کی پرائسز بڑی لو ہیں، تو آپ اس کو ایک چھوٹی جو ہے نا وہ باٹل میں اپنے اس کو پاکٹ سائز میں رکھ سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے، وہاں پہ پانی اویلیبل نہ ہو، آپ نے کسی چیز کو سطح کا چھوا ہے تو آپ اس کو ہلکا سا 2 ڈراپ لیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو صاف اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ رب کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جب بھی آپ نے سنیز یا کفنگ، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمار آدمی کو، یہ ایک تندرست آدمی کو بھی سنیزنگ یا کفنگ ہو سکتی ہے، تو سنیزنگ یا کفنگ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو ڈھانپ لینا ہے۔ اس سے آپ اس کو ٹیشو سے بھی ڈھانپ سکتے ہیں، ہاں، اور یا پھر آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس رومال ہے تو رومال سے۔ تو سم ٹائم یہ چونکہ بڑا اچانک ہوتا ہے، سڈن ہوتا ہے، آپ اتنی جلدی اپنا جو ہے وہ ٹیشو نہیں پکڑ سکتے یا اپنا جو ہے نا وہ ہینڈکرچیف نہیں نکال سکتے، تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ سنیز کر لیں، یعنی اپنی کوہنی کے اوپر جو ہے نا وہ چھینکیں۔ اس سے اب کیا فائدہ ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے، اگر نہیں جانیں گے تو ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا جب تک ہم وجہ نہیں جانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھ پہ آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو وہ ڈراپلیٹس آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ان ڈراپلیٹس کے اندر کوئی وائرس ہو، یعنی کوئی بھی وائرس ہو، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کرونا ہیئر، لیکن ظاہر کرونا بھی ہو سکتا ہے، کرونا وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کے ہاتھ پہ لگ گئے، آپ نے جو ہے نا وہ دروازہ کھولتے ہوئے یا گاڑی کا جو ہے نا وہ جو ہینڈل ہے، ڈور ہینڈل ہے، اس کو پکڑتے ہوئے لیپ ٹاپ کو پکڑا یا کوئی بھی چیز آپ نے پکڑی ہے جو کسی اور نے بھی پکڑی ہے یا کسی اور نے بھی پکڑنی ہے، اسپیشلی دروازے کی جب ہم بات کریں، جب ہم پبلک پلیس پہ جاتے ہیں یا ATM ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے وہ چیز کسی اور کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔
وہ وائرس کسی اور کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کفنگ یا سنیزنگ اپنی کوہنی پہ کیا تو آبویسلی یہ اس ہیزرڈ سے یعنی اس نقصان سے آپ بچ سکیں گے. اچھا تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈسپوز کرنا ہے کس کو, یوز ٹیشو کو امیڈیٹلی ان اے کورڈ بن, کہ آپ اس کا ظاہر ہے فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بچہ بھی اٹھا سکتا ہے, یا اس سے جو ہے نا وہ بعض کا کوئی جب ہوا چلتی ہے تو ہوا سے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. ٹیشو چونکہ ہوا کے ساتھ جو ہے نا اڑ کے دور چلے جاتے ہیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کورڈ بن کے اندر آپ ڈسپوز آف کریں. اچھا اگلی بات ہے اوائڈ کریں. اوائڈ کس سے کریں, یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ ان جو ہم نے پریونشنس پچھلی 6 پڑھی ہیں اس کے اندر اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے. ایک تو سنیزنگ والی کو بھی ایڈ اپ کریں گے اور کس کو بھی ایڈ اپ کریں گے. اب یہ کیا ہے کہ آپ مطلب ہماری عادت ہوتی ہے کہ فون سنتے ہوئے ہم اکثر اوقات اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنی آنکھوں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, یا آئی بروز کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں, یا داڑھی کے بال جو ہے نا وہ درست کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کام غلط نہیں ہے, obviously you can do, اگر آپ فری ہیں یہ کرنا چاہیے, اپنے چہرے کو درست کر کے رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ کے ہاتھ کنٹامینیٹڈ ہیں کسی جرم کی وجہ سے, تو وہ پھر چونکہ یہ بڑا سورس ہے ہمارا اسپیشلی ناک ہماری, کہ جو کہ اس وائرس کو ہمارے پھیپھڑوں تک منتقل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ وائرس ابھی تک جو اس کی تحقیق ہے اس میں یہ ہم نے پڑھا ہے, ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ وائرس آپ کے سٹمک میں جا کر نقصان نہیں پہنچاتا اتنا جتنا کہ آپ کے لنگز میں جا کے پہنچاتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو آپ کے گلے پہ پہنچ گیا ہے تو آپ اس کو جیسے کوئی کافی ہے, چائے ہے, قہوہ ہے, یا گرم پانی ہے, یا کوئی یخنی ہے, سوپ ہے, تو وہ آپ پیتے ہیں تو یہ آپ کے سٹمک میں چلا جاتا ہے. تو سٹمک میں جا کے جو ایسڈ ہیں, جو ایسڈ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کا, تو اس میں یہ بھی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, مطلب یہ ختم ہو جاتا ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اگر یہ ہمارے لنگس تک پہنچتا ہے تو اوبیسلی وہاں پہنچ کے یہ نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے, اور ابھی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ آنکھوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, تو اس لیے اپنی آنکھوں کو, ناک کو, منہ کو چھونے سے پرہیز کریں. اچھا, اور اسی طرح سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا شاید ماسک ٹھیک نہیں لگا, کیونکہ ہیبیچول نہیں ہے ہم ماسک لگانے کے اپنے چہرے کے اوپر, تو وہ پھر ہم بار بار ماسک کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ جو بار بار ماسک کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ بھی خطرناک ہے. اس سے بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے ماسک کی اپر سائڈ کے اوپر کوئی جرمز لگے ہوں اور آپ بار بار ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائیں, اور پھر آپ اس کو کسی جگہ کیری کرنے کا باعث بن سکیں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا باعث بن سکیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے اوائڈ کرنا ہے. نیکسٹ اوائڈ یہ ہے, نیکسٹ اوائڈ کیا ہے کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے جو فلو لائک سمٹمز کے لوگ ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنا. تو فزیکلی کانٹیکٹ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں, حال چال پوچھ سکتے ہیں, طبیعت مزاج کا پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے فزیکلی ہاتھ نہیں ملانا, اور آبویسلی بغل گیر ہونے سے تو بالکل جو ہے نا وہ منع ہے, اسپیشلی ان دس پینڈیمک سچویشن. اچھا, پھر 2 سٹیز ہیں. سٹے کیا ہے؟ پہلا سٹے کیا ہے کہ اسٹے مور دین 1 میٹر اور 3 فیٹ اوے فرام اے پرسن ہو از سک. تو جس کے بارے میں کنفرم ہے یا جو جس میں تھوڑی سی سمٹمز ہیں, تو آپ نے اس سے کم از کم 3 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 6 فٹ جو ہے نا وہ دور رہنا ہے. اور اگر آپ خود بیمار ہیں, آپ کو خود یہ مسئلہ ہے, تو یو شوڈ اسٹے ایٹ ہوم. اچھا جی, اس کے بعد اگلی بات جو کہ ہم مزید اس کے بارے میں کریں گے وہ یہ ہے کہ نمبر 1, پریونشن از دا کی ٹو لمٹ دا اسپریڈ آف کرونا وائرس. یعنی ابھی تک ویکسین ہے ہمارے پاس, ویکسین ابھی امپورٹ بھی ہو چکی ہے. ویکسین ابھی ہم جب فون کرتے ہیں تو فون کے اوپر بھی ہمیں ایک میسج سننے میں ملتا ہے کہ ویکسین ابھی فرنٹ لائن ورکرز کے اندر تقسیم کی جا رہی ہے. اور ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ بھئی ویکسین جو ہے وہ مطلب ہمیں میسج یہ اردو میں لکھا ہوا ہمارے موبائل فون پہ آج کل آ رہا ہے کہ اگر آپ 65 یا ابو ہیں تو اپنا ID کارڈ
इसी नंबर पे वापस भेजें ताकि आपको वैक्सीन जो है ना लगाई जा सके। तो अभी उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, कितनी दफ़ा लगेगी, कितनी इफ़ेक्टिव है, कितने % लोग उससे बच पाएंगे, हमें इसके रिज़ल्ट का नहीं पता। एक चीज़ जो हमें पता है वो है इसकी एहतियातें, यानी इसकी प्रिवेंशंस, वो हमने हर हाल में करनी। अच्छा, उसको हम मज़ीद थोड़ा सा एडिशन करते हैं कुछ चीज़ें इसमें। एक तो ये, यानी इनको हम थोड़ा सा ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि एक तो आपने अवॉइड करना है ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट करने में जिनको फ्लू या वो अलामात हैं जो अभी हमने 5 अलामात जिनका भी जिक्र किया है। दूसरी बात, जब भी आपको छींक या जब भी आपको कफिंग की सूरत हाल से आप दरपेश हों, तो अगर तो आपके पास टिशू है तो टिशू मुंह के ऊपर रखें, अगर आपके पास रुमाल है तो रुमाल रखें। लेकिन अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या ये आपको क्विक है इसकी आमद, तो आप फिर जो है ना वो अपनी कुहनी को सामने करके उसके ऊपर आप स्नीजिंग या कफिंग करेंगे। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों ऐसे करें। थर्ड ये है कि जब भी आपने टिशू इस्तेमाल किया है, आमतौर पे होता है कि हम टिशू को हाथ में रख लेते हैं, हम टिशू को जेब में डाल लेते हैं, हम टिशू को अपनी बुक के अंदर रख लेते हैं, हम टिशू को अपने मोबाइल के पाउच के साथ लगा लेते हैं। तो ये रूटीन में पहले होता था, हम या वैसे ही हाथ में पकड़ना एक डेलिकेसी की अलामत समझा जाता है, तो हम टिशू को हाथ में पकड़े रखते हैं। तो ये ज़रा डेलिकेसी आपने फॉर द टाइम बीइंग, मतलब यानी इस तरह डेलिकेट होने से बचना है, क्योंकि इस तरह डेलिकेट होने से आप अनडेलिकेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आपने टिश्यूज़ को फौरी डिस्पोज ऑफ करना है कवर वाली बास्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक बात हमने और डिस्कस की कि हमने अवॉइड करना है बार बार अपनी आँखों को, मुंह को, यानी चेहरे की किसी भी जगह को छूने से। हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों ऐसे बचना है, और फिर हमने ये डिस्कस किया, फिर हमने ये जाना कि हमने अपने हाथ बार बार धोने हैं। अब ये बार बार धोने के लिए आपको छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, ये आप सुन लीजिएगा और देखें। रूटीन में हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी आप हाथ धोते हैं। अब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अगर हाथ को आप काउंट करें तो ये 6 टाइम बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम से आने के बाद भी हाथ धोते हैं। तो चलें, हम ज़्यादा दफ़ा नहीं, हम कहते हैं कि हम 4 दफ़ा जो है ना वॉशरूम जाते हैं, तो 4 दफ़ा से ज़्यादा जाते होंगे, तो 6 टाइम वो हो गए और 4 टाइम ये हो गए, और कितने हो गए, ये 10 टाइम हो गए। तो ये 10 टाइम जो है आप हाथ धोएंगे। इसके अलावा भी ज़ाहिर है कोई जब आप कोई ऐसी जगह से आते हैं जहाँ से आपको लगा कि आपके हाथ कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, तो तब भी आपने अपने हाथों को धोना है। तो ये 10 टाइम तो आपने धोना ही धोना है। इसके अलावा भी आपने, और हाथ धोने का जो मैंने आपको स्पेसिफिकली जाग बनाने के बाद जो 4-5 स्टेप बताए, उन पे ज़रूर आपने अमल करना है ताकि प्रॉपर हाथों की सफाई मुमकिन हो सके। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि आपने फिज़िकल कांटेक्ट, यानी किसी को भी फिज़िकल कांटेक्ट करने से बचना है। आप हैंडशेक करते हैं आमतौर पे, मुसलमान जब आपस में मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, बगलगीर होते हैं, तो आप ठीक है अपनी मजहबी रसूमात पूरी करें, आप अस्सलाम वालेकुम कहें, वालेकुम अस्सलाम भी सुनें, मिजाज भी पूछें, हेलो हाय भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। आपने फिजिकली टच नहीं करना, ज़रा एहतियात करनी। और इसी तरह आप जो बिला वजह की ट्रैवलिंग है, बिला वजह का जो बाहर जाना है, उससे भी आपने परहेज करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे इस सेशन के दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जो है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर के क्या काम होते हैं, हम कैसे अब फ्रंट लाइन वर्कर बन सकते हैं, और हमारे क्या क्या काम हैं इस पेंडेमिक के अंदर। अच्छा, इसमें मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले बात, यानी 5 काम हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर के करने वाले। नंबर 1 है एजुकेट, नंबर 2 है प्रोवाइड, नंबर 3 है प्रमोट, नंबर 4 है हेल्प, और नंबर 5 है मेक। अब एजुकेट किसको करना है, किसने? फ्रंट लाइन वर्कर। अच्छा, फ्रंट लाइन वर्कर को थोड़ा समझ लें।
فرنٹ لائن ورکر ظاہر ہے کسی بھی سچویشن کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جیسے کھیل کے اندر جو فرنٹ لائن پہ رہ کے فٹ بال کے اندر یا ہاکی کے اندر جو فرنٹ پہ رہ کے کھیلتے ہیں تو ان کو ہم فرنٹ لائن کہتے ہیں. تو اسی طرح کسی بھی پینڈیمک یا یہ کسی بھی سچویشن یا کلیمٹی کے اندر یا پرابلم کے اندر جو لوگ سامنے کام کرنے والے ہوتے ہیں، باقیوں کے آگے ہوتے ہیں، ان کا ہم فرنٹ لائن ورکر کہتے ہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا دوسرا جو اسٹاف ہے اور ہمارے یہ ہاسپٹلس کے اندر، ان کو ہم فرنٹ لائن ورکر کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم ان کو بھی فرنٹ لائن ورکر کہیں گے جو اس بیماری کی انفارمیشن لوگوں تک دیتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بچانے میں مدد کرتے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، یا یہ احتیاطیں ان کے سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس پہ عمل پیرا ہو سکے، تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکے. اچھا، اب اس میں وہ 5 کرنے والے کام: ایجوکیٹ، پرووائڈ، پروموٹ، ہیلپ اور میک. تو جو لوگ اب اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ آبویسلی فرنٹ لائن ورکرز ہوں گے. یعنی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس وقت فرنٹ لائن ورکر ہیں. آپ نے 5 کام کرنے ہیں. نمبر 1، سمٹمز کے بارے میں. کرونا وائرس کی جو انفیکشن کی سمٹم ہے وہ نہ صرف آپ نے خود کرنی ہے، وہ ان پہ عمل کرنا ہے، بلکہ آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے اپنی فیملیز کو، وہ انفارمیشن جو آپ کو یہاں سے ملی یا کہیں سے بھی ملی ہے اور وہ اتھینٹک ہے. اچھا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ اتھینٹک ہے، وہ اتھینٹک ہے. تو اب اتھینٹسٹی جاننے کے لیے گورنمنٹ کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، اور اتھینٹسٹی جاننے کے لیے آپ 1166 کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں، فری کال ہے. تو اس کے علاوہ جو دیگر انفارمیشن ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں. بہت زیادہ ویڈیوز کے اندر دیگر علاج بھی اس کے موجود ہیں، لیکن اگر وہ اتھینٹک نہیں ہیں، آپ کو کہیں سے اس کی اتھینٹسٹی نہیں مل رہی، تو آپ اس کو مہربانی فرما کر آگے اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے، ورنہ آپ بھی اس جرم میں برابر کے حصے دار ہوں گے. اچھا، دوسری بات ہم کر رہے تھے پرووائڈ. ہم نے فیملیز کو انفارمیشن یا کمیونٹیز کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوستوں کو ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ کون سے سمٹمز ہیں جن سے پتہ چلے گا یہ شخص کرونا وائرس کا مریض ہے، اور کون سے ایکشنز وی ول ہیو ٹو ٹیک. مین پریونشنز، what are the prevention which we will have to abide by. اچھا جی. اس کے بعد ہے پروموٹ کرنا، پروموشن کرنا، ایڈورٹیزمنٹ کرنا، تشہیر کرنا. تشہیر کس چیز کی کرنی ہے؟ ہینڈ واشنگ کی، ہائیجین، انوائرمنٹل سینیٹیشن کی، سیف ویسٹ ڈسپوزل کی، کہ آپ نے ٹیشوز کو، ماسک کو کیسے سیفلی ڈسپوز آف کرنا ہے، اور ہاتھ کیسے دھونے ہیں، اور اس کے علاوہ ماسک کیسے لگانا ہے، اور ہاتھوں سے اپنے منہ کو بار بار نہیں چھونا. تو ان چیزوں کی پروموشن کرنی ہے. اور obviously when you will be the follower of these promotions, people will watch you and they will follow you. کہ جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو سارے پہ کریں گے. اور چوتھی بات ہیلپ کرنی ہے. ہیلپ کن کی کرنی ہے آپ نے؟ obviously ایک تو ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جو اس بیماری کا شکار ہیں، ان کو انفارمیشن کی کمی ہے، یا ان کو کسی جگہ پہ جانے کے لیے کوئی ریسورسز چاہیے، یا کوئی ان کو فیسلٹی چاہیے، تو آپ اس میں لنک بن سکتے ہیں. اور سیکنڈلی، دا پیپل ہو آر آلریڈی ورکنگ فار دس پینڈیمک، فار دس سچویشن، جو فرنٹ لائن ورکر ہیں وہ آبویسلی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف، دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اگر پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے جو ہے وہ کو پارٹنر بن جائیں گے اس پینڈیمک کو روکنے کے لیے. اور آخری کام جو ففتھ ون ہے، جو ففتھ ون آپ کا کام ہے، وہ ففتھ ون کیا ہوگا؟ میک شیور دیٹ پیپل ہو ہیو انفیکٹڈ اینڈ دیئر فیملیز آر سپورٹڈ، ناٹ اسٹگمیٹائز. اب اسٹگمیٹائز کیا ہوتا ہے؟ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے نا، وہ فلاں شخص جو کہ ایک گھر میں ہے تو اس کو تو کرونا وائرس ہے، تو آپ اس سے دور رہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں.
ان کے باقی لوگوں کو بھی ہوگا. ٹھیک نہیں بھائی، یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی وقت آپ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. آج وہ ہے، کل آپ ہو سکتے ہیں. وہ بڑی ایک مشہور سی مثال ہے نا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ برے وقت کی اچھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، اور اسی طرح اچھے وقت کی بری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے. تو اگر کوئی سچویشن اس وقت آپ پہ ہے تو کبھی بھی یہ امیجن نہ کریں کہ وہ آپ سے ٹلے گی نہیں، اور اگر سچویشن کوئی کریٹیکل سچویشن کسی اور کے اوپر ہے تو کبھی یہ امیجن نہ کریں کہ وہ آپ کے اوپر نہیں آئے گی. تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اسی صورت میں جو ہے نا وہ سارا انسانیت کا پتہ چلتا ہے. ابھی میں مذہب کی بات نہیں کر رہا. تو آپ نے کسی کو نہ تو اسٹگمیٹائزڈ بننے دینا ہے، نہ تو نفرت کا نشانہ بننے دینا ہے، نہ ہی آپ نے کسی کو بنانا ہے، بلکہ جو انفیکٹڈ ہیں ان کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے. تو یہ 5 چیزیں مین رول ہیں کس کے؟ فرنٹ لائن ورکرز کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید فرنٹ لائن ورکر کو اور کیا انہانسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان رول کو انہوں نے کرنا کیسے ہے؟ یہ جو 5 رول ہم نے دیکھے ہیں یہ کیسے وہ نبھائیں گے. اچھا، اس میں پھر آگے 5 چیزیں ہیں. موبلائز، نمبر 1 موبلائز، نمبر 2 ورک، نمبر 3 آئیڈینٹیفائی، نمبر 4 کوآرڈینیٹ، اور نمبر 5 واچ آؤٹ. اچھا، اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ ضرور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. موبلائز کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ایگزسٹنگ کمیونٹی پلیٹ فارم کو آپ نے موبلائز کرنا ہے. پولیو ورک فورس کے جو لوگ ہیں ان کو موبلائز کرنا ہے، یا فیملیز ہیں جن کے پاس آلریڈی انفارمیشن زیادہ ہے ان کو موبلائز کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں کو مزید اس کے بارے میں بتا سکیں. ایک تو یہ کام. سیکنڈ ورک، کام کرنا ہے کس کے ساتھ؟ ریلیجیس لیڈر. معاشرے میں 2-3 جو طبقات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور جن کے اوپر لوگ بلیو کرتے ہیں. ان میں ایک تو استاد ہیں، ہمارے جو کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہوتے ہیں، لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں. آبویسلی دوسرے مسجد کے امام ہوتے ہیں، علماء کرام ہیں جو کہ مذہب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. اور تھرڈلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی حوالے سے معاشرے میں کوئی نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں. مطلب وہ سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور حوالے سے اچھی پرسنالٹی اپنے محلے کی ہو سکتے ہیں، اپنی ایمانداری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اچھے رتبے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں قسم کے لوگ اس وقت میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس پراپر اور اتھینٹک انفارمیشن موجود ہو. تو آپ نے ان ریلیجس لیڈر کے ساتھ، یوتھ گروپ ٹیچرز کے ساتھ، یا ان کمیونٹی انفلوئنسرز کے ساتھ ان کی میسیجز کون سے ہیں کہ بھئی ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں سے بار بار منہ کو نہ چھوئیں. تو یہ میسیجز اگر آپ ان کے ذریعے پروموٹ کریں گے تو یہ زیادہ افیکٹولی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے. اگلی بات آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی کس کو کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے فیسلٹیز کو. مثلا اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں اور آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں تو ذمہ دار شہری کے طور پہ ایک فیملی کے اگر آپ ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں، تو تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایریا کے اندر کون سی ہیلتھ، یعنی کون سا ہاسپٹل موجود ہے، کون سا کلینک موجود ہے جہاں پہ میں ایمرجنسی میں کسی کو لے کے جا سکتا ہوں، اور کون سی سروس موجود ہے جو کہ اس وقت کسی پیشنٹ کو کیری کرنے کے لیے استعمال ہو سکے، اور کون سے فون نمبر موجود ہیں جہاں پہ میں کسی بھی کلیمٹی کے اندر یا کسی بھی ایمرجنسی کے اندر فون کر کے رابطہ کر سکتا ہوں. تو آپ نے یہ 3 چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھنی ہے ہمیشہ. تو ایز اے فرنٹ لائن ورکر یہ اب اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ آپ چونکہ یہ انفارمیشن دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس ایک کانٹیکٹ نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو کہ اگر ان کیس اگر ایک رابطہ نہیں ہوتا تو آپ دوسرے رابطے پہ جا سکیں، پھر تیسرے پہ جا سکیں. یعنی اسی طرح کسی ایسا شخص جو کہ اپنی گاڑی کو رینٹ کے اوپر استعمال کرتا ہے تو وہ بھی 2-3 افراد کے نمبر آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر موجود ہوں، اور اسی طرح ہاسپٹل جو قریبی ہیں 2-3 یا کلینک ان کے نمبر موجود ہوں، ان کے کانٹیکٹ نمبر موجود ہوں، اس طرح ڈاکٹرز وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس، میڈیکل سٹور کے آپ کے پاس ہوں. اچھا، اس کے بعد ہے
4th چیز وہ کیا ہے کہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے آپ نے اس سے ہیلتھ ورکر کے ساتھ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ انفارم کمیونٹیز آن وٹ ایکشن آر بینگ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ ان آرڈر ٹو ریڈیوس پبلک پینک. لوگوں میں خطرہ ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. یہ مطلب ظاہر ہے سچویشن روٹین کی نہیں ہے، پہلے کسی نے اس کو فیس نہیں کیا اور ایک ذرا ڈفرینٹ نوعیت کا معاملہ ہے، تو لوگ اس میں پینک ہیں، لوگ ڈرے ہیں، سہمی ہیں. تو آپ نے ان کے اس ڈر کو نکالنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، احتیاطیں کرنی ہیں لیکن ڈرنا نہیں ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ بھئی ڈرے نا، احتیاط کریں، احتیاط جو ہے وہ بہتر اس کا علاج ہے، ڈرنا اس کا علاج نہیں ہے. اچھا، واچ آؤٹ کرنا ہے، پھر یہ آخری ٹاسک ہوگا اس کا فرنٹ لائن ورکر کا. واچ آؤٹ کس کو کرنا ہے؟ بہت ساری افواہیں مشہور ہیں، فلاں چیز اس کا علاج ہے. کوئی مطلب ہمیں ایسی ویڈیو ملتی ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی گائے کے گوبر سے اس کا علاج موجود ہے، یا گاؤ موتر سے اس کا علاج موجود ہے، یا اس کا پیاس سے علاج موجود ہے، یا فلاں. اگر تو ہمارے پاس کوئی اس کی اتھینٹک انفارمیشن ہے تو پھر ہم اس کو آگے پھیلائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس سے لوگوں کو روکیں گے. تو یہ 5 کام کرنے والے ہیں کس کے؟ فرنٹ لائن ورکر کے. یعنی انہوں نے اپنا کام کیسے سر انجام دینا ہے؟ لوگوں کو موبلائز کر کے، ریلیجیس لیڈر اور اساتذہ اور دیگر جو کمیونٹی انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ کام کر کے، اور ایسی جگہوں کو، ہاسپٹل کو، سروسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے جس سے وہ اپنے محلے یا سوسائٹی کی ہیلپ کر سکیں ان دا ٹائم آف کلیمٹی. اور تھرڈ، آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ، کہ کیا ایکشن گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس پینک کو، یعنی اس پینک کو ریڈیوس کیسے کرنا ہے. اور یہ 4th چیز تھی. اور 5th یہ ہے کہ آپ نے ایسی افواہوں کو، ایسی ریومرز کو پھیلنے سے روکنا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں اور کیونکہ سرے سے جھوٹی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں وہ اس کام کو سر انجام کیسے دیں گے، انہوں نے کون سے میسج جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے آگے ان کو بتانی ہیں. نمبر 1، پریونٹیو میسج اینڈ بیہیویئر، ہینڈس ہائیجین، ریسپریٹری ہائیجین. ایک تو یہ میسیجز ہوں گے کون سے کہ آپ نے ایسے رویے اپنانے ہیں جن رویوں سے آپ وائرس کو یا کسی بھی قسم کی گندگی کو دور بھگا سکتے ہیں. دوسری چیز، پراپر یوز آف ماسک اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ. ماسک کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے اس کا پراپر استعمال ہے. نمبر 3، سوشل فزیکل ڈسٹینس، اوائڈ سوشل گیدرنگ اینڈ پبلک ایونٹس. یعنی آپ نے دوسروں سے کیسے دور رہنا ہے. اور 4th چیز، ٹیکنگ کیئر آف ہائی رسک گروپ، اولڈ پیپل. یعنی ان لوگوں کی زیادہ کیئر کرنی ہے جو کہ یا تو کسی بیماری کا شکار ہیں یا پھر ویسے جو ہے نا وہ اولڈ ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، یعنی آپ اس کو مور دین 60 کہہ سکتے ہیں. مانیٹرنگ سمٹمز اینڈ سیک ارلی ٹریٹمنٹ. کہ آپ نے جو سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں، ان کو مانیٹر کرنا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، کیونکہ لوگ چھپاتے ہیں. اچھا، لیٹ سپوز ایک شخص ہے، اس کو یہ علامات ہیں. اچھا، وہ اب اپنے گھر کے اندر کسی کو نہیں بتاتا اور ان علامات کو فیس کرتا ہے. کریٹیکل پیریڈ بھی اس کا آتا ہے لیکن اس سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا، نہ اس کا ٹیسٹ کراتا ہے، نہ اپنے برتن علیحدہ کرتا ہے، نہ اپنا واش روم علیحدہ کرتا ہے، نہ اپنا بستر علیحدہ کرتا ہے، نہ اپنا کمرہ علیحدہ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو اویلیبلٹی بات کر رہا ہوں میں، اکارڈنگ ٹو اویلیبلٹی. اچھا، ہو سکتا ہے وہ جوان اور توانا آدمی ہو، کسی قسم کی بیماری نہ اس کو، لیکن اس گھر میں رہنے والے اس کے بوڑھے ماں باپ اتنے توانا نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ تندرست نہیں ہوں گے، ان کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی، نہ بھی ہو تو وہ مور دین 60 ہو سکتے ہیں، ان کی ایج 60 سے ابو ہو سکتی ہے. اگر ان کو یہ جراثیم اٹیک کر گئے یا ان کو یہ ٹرانسفر ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کا سامنا نہ کر سکے، اور اس صورت میں جو رسپانسیبل ہوں گے
اس نقصان کے وہ سوللی آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو چھپایا، آپ نے اس کی احتیاط نہیں کی، آپ بلکہ باہر سے اس بیماری کو ان تک، وہ تو خود جاتے نہیں باہر، وہ تو احتیاط کر رہے تھے، الٹا آپ نے بیماری باہر سے لا کے ان کو دی، یعنی آپ ان کا علاج، آپ ان کی میڈیسن لانے کی بجائے، آپ ان کو کوئی سہولت دینے کی بجائے آپ نے ان کو بیماری لا کے دی، جو بیماری ان کی خدا نخواستہ موت کا باعث بن گئی۔ بچے بھی اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی مدافعتی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان سمپٹمز کو نہ صرف مانیٹر کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس کا ارلی ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ بیماری چھپانے والی نہیں ہے، اس سے آپ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو مزید کام کرنے والے ہیں ان میں یہ ہمارے پاس 6 اور کام ہیں، ان 6 کام کو جو ہے نا، 6 کاموں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، 6 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ Always be polite. The COVID-19 can infect anyone anywhere. بدتمیزی مطلب بعض اوقات آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کوئی شخص جس کو نہیں پتا، یا تو وہ زیادہ سمپل ہے یا انفارمیشن اس کے پاس پوری نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے یا آپ کے قریب سے گزرتا ہے، تو آپ بدتمیزی سے اس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے اور آپ نے 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھنا ہے۔ تو یہ ایک مطلب پولائٹ رہنا ہے، آپ نے اس معاملے میں انفارمیشن دینی ہے تو آپ نے پولائٹلی، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پولائٹلی کسی کو ٹرانسفر کریں، بدتمیزی سے ٹرانسفر نہ کریں، یعنی آپ کبھی بھی روڈ لینگویج استعمال نہ کریں اور ڈسکریمنیشن نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے اور یعنی آپ کو مین کہ آپ جانتے ہیں اور دوسرا شخص جانتا نہیں۔ دوسری بات، ٹیل پیپل اباؤٹ دا پرپز آف یور وزٹ اینڈ ہاؤ یو کین سپورٹ ان پروموشن آف پریونٹیو میجرس، یعنی ہمیشہ لوگوں کے پاس جب جائیں تو اپنے جانے کا وہاں پہ مقصد بیان کریں، ان کو یہ اسپیشل انفارمیشن بتانے کے لیے جائیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کمیونٹی جو انفلوئنسرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو آپ کی سوسائٹی کے مطلب جیسے گاؤں میں نمبردار ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی گاؤں میں کوئی سیاسی شخصیت ایسی ہے جس کے پاس لوگ جو ہے نا وہ بار بار آتے ہیں، جو جس کا اس سوسائٹی، اس گاؤں کے اندر، اس گلی کے اندر، اس معاشرے کے اندر اچھا انفلوئنس ہے، تو آپ ان کو بتائیں اپنے جانے کا پرپز اور پھر ان کو یہ ساری چیزیں بتا کے آئیں۔ تھرڈ، beware that people who are suspected and confirmed cases may be stressed or afraid. So the most important thing you can do is to listen carefully and address their concern. As a person who is informative, who is aware, who has much information, آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کا ڈسٹریس اور فیئر دور کرنا ہے، ان کو مطلب عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈراتے ہیں، ڈرا کے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈرا کے نہیں کروانا، ان کو احتیاط پہ آمادہ کرنا ہے، نہ کہ وہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر پھر دوائی کا اثر بھی، میڈیسن کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اگر اندر سے اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے، یعنی وہ اندر سے ڈر جائے۔ تو آپ نے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے سٹریس جو ہے نا وہ ان کا ریموو کرنا ہے۔ چلیے، میڈیا، یہ 6 پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم نے میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، میڈیا ہمیں انفارمیشن دے گا، چونکہ یہ ابھی اتنا ایکسپلور نہیں ہوا، تو اس کی ایکسپلوریشن جو ہے اس کی اپڈیٹس ہمیں ملیں گی۔ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، موبائل فون بھی ذرا میڈیا کا حصہ ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یعنی جس سے ہمیں نئی نئی انفارمیشن اس کے متعلق ملتی رہے۔ جو اب تک ہمیں ڈسکس کیا وہ اب تک کی ریسرچ تھی، مزید اس کے اندر جو ہے نا ریسرچز ابھی آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہ فیس ٹچ بار بار نہیں کرنا ہاتھوں سے، یہ ہماری جو ہے نا وہ 7ویں پریونشن ہے جو ہم نے جس کو آبزرو کرنا ہے کہ ہم نے اننیسیسری فیس ٹچ نہیں کرنا، ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو، منہ کو، ناک کو ٹچ نہیں کرنا۔ اور آخری بات جو اس کا 13 پوائنٹ ہے کہ ہم نے جب بھی چھینکنا ہے اور جب بھی کھانسنا ہے تو اگر ہمارے پاس ٹیشو یا ہینڈ کرچیف اویلیبل نہیں ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ اپنی اس طرح ایلبو کا استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم سائلنٹ کیریئر یا کیریئر نہ بن سکیں
اس وائرس کو آگے ٹرانسفر کرنے کا۔ تو یہ 13 پوائنٹ ہیں، ان میں 5 سمٹمز ہیں اور 8 ہماری پریونشنز ہیں۔ اگر ہم یہ استعمال کریں گے، ویکسین اپنا کام وقت کے ساتھ دکھائے گی، تو ہم اس وائرس سے یا کسی بھی اس طرح کے وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔